बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 मई 2021 बरोज़ जुमेरात 24 रमज़ान बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात से परेशान हैं और नज़र रखना चाहते हैं खबरों पर, तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाते हैं ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है। इसमें बात होने वाली है एतमन्ना की, बात होने वाली है वैक्सीन की, बाहर से आने वाले उम्रा ज़ायरीन की और फ़्लाइट्स और बंदिश के हवाले से 5 बड़ी अपडेट्स, और इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। बूढ़े अफराद की मदद करने के बहाने लूटने वाले गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। मक्का रीजन के पुलिस तर्जुमान का कहना है कि पुलिस ने चोरी और मुअम्मर अफराद को लूटने के इल्ज़ाम में 2 यमनियों को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी खबर से एजेंसी SPA ने रीजनल पुलिस तर्जुमान के हवाले से बताया कि पुलिस ने जद्दा कमिश्नरी में मुख्तलिफ वारदातें करने के इल्ज़ाम में 2 यमनियों को हिरासत में लिया है। दोनों मुल्ज़मान गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में रह रहे थे। पता चला तहकीक में कि मुल्ज़मान बैंकों के बाहर खड़े होकर वहां आने वाले जो बूढ़े लोग होते थे उनको ATM से पैसे निकालने में मदद करने के बहाने उनका पिन कोड मालूम कर लेते और इंतहाई चालाकी से मुअम्मर अफराद को असल कार्ड की जगह जाली कार्ड दे देते थे। मुल्ज़मान ने तरीका वारदात के हवाले से दौरान तहकीक मज़ीद इंकशाफ किया कि ऐसे मुअम्मर अफराद जिन्हें बैंक का ATM इस्तेमाल करना नहीं आता, उनकी मदद करने के बहाने उनसे कार्ड लेकर पिन कोड मालूम करते, उसके बाद उन्हें दूसरा कार्ड दे देते थे। दूसरे की एतमन्ना एप्लीकेशन इस्तेमाल करना कानून शिकनी। प्रोसिक्यूशन जनरल ने कहा है कि तवक्कलना और एतमन्ना एप्लीकेशन में जालसाजी करने और दूसरे के परमिट को इस्तेमाल करना कानून शिकनी के ज़िम्रे में शामिल है। वेब न्यूज़ आजिल ने इदारा प्रोसिक्यूशन जनरल के हवाले से कहा कि इदारे की जानिब से तवक्कलना और एतमन्ना एप्लीकेशन में जालसाजी करने वालों को खबरदार करते हुए कहा है कि तवक्कलना या एतमन्ना एप्लीकेशन में जालसाजी करने वालों को खबरदार करते हुए कहा कि ऐप में किसी का डाटा अपने लिए इस्तेमाल करना गैर कानूनी अमल है। ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई की जाएगी। इदारे की जानिब से ट्विटर पर मज़ीद कहा गया कि सरकारी एप्लीकेशन जिनमें एतमन्ना और तवक्कलना भी शामिल हैं, पर किसी दूसरे के शनाख्त इख्तियार करते हुए अपने आप को उस एप्लीकेशन का हामिल ज़ाहिर करने वाले को कानून शिकनी का सामना करना होगा। वाज़ेह है, सऊदी अरब में कोरोना वायरस के हवाले से काफ़ी एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। उम्रा की अदायगी के लिए वज़ारत सेहत के असूलों के मुताबिक महदूद तादाद को यौमिया बुनियादों पर परमिट जारी किए जाते हैं ताकि हरम शरीफ में रश ना हो और समाजी फासले के असूल के मुताबिक उम्रा अदा किया जा सके। बैरूनी उम्रा ज़ायरीन की बीमा पॉलिसी में कोरोना कवरेज का इजाफा। वज़ारत हज और उम्रा ने बाहर से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए बीमा पॉलिसी में कोरोना वायरस से बचाव के लिए कवरेज का इजाफा कर दिया है। अरबी रोज़नामे अल मदीना ने वज़ारत हज और उम्रा की जानिब से ट्विटर पर जारी उम्रा ज़वाबित का ऐलान करते हुए बताया कि बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए ली जाने वाली इंश्योरेंस पॉलिसी में कोरोना का इलाज शामिल किया गया है। वज़ारत हज की जानिब से पॉलिसी से होने वाली सहूलतों के बारे में कहा गया है कि बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायर अगर कोरोना वायरस का शिकार हो जाते हैं तो इस सूरत में उन्हें 6,50,000 रियाल तक जो इलाज की कवरेज दी जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से मुतासर जो ज़ायर को करंतना में रखने की सूरत में इंश्योरेंस कंपनी करंतना के अखराजात की मद में रोज़ाना 450 रियाल अदा करेगी, जिसकी इंतहाई मुद्दत 14 दिन होगी। खुदा न खास्ता इंतकाल कर जाने की सूरत में उम्रा ज़ायर की मैयत को उनके वतन मुंतकिल करने वाले अखराजात की मद में 6,500 रियाल अदा करना होंगे। मक्का के होटलों को रमज़ान में उम्रा परमिट जारी करने की हदायत। सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा ने मक्का में मस्जिदुल हराम के इतराफ़ होटलों को मेहमानों को इजाज़तनामे जारी करने की इजाज़त दे दी है। सऊदी खबर से इदारे SPA के मुताबिक इस इक़दाम का ताल्लुक सऊदी अथॉरिटी बराए डाटा ने उन्होंने एतमन्ना और तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए करने का मंसूबा बनाया है, जिसमें मदऊ किए जाने वाले अफराद को बाकायदगी से हेल्थ प्रोटोकॉल्स को सख्ती से पूरा करने की ज़रूरत होगी। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजिर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं। एक शख्स की जानिब से जवाज़ात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया गया कि वह छुट्टी जाना चाहता है, जबकि पासपोर्ट की मुद्दत में 3 माह और 10 दिन बाकी हैं। क्या 6 माह की छुट्टी जा सकता हूँ या खरूज वतन के लिए सफारत खाने से पासपोर्ट तजदीद कराना होगा?
محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ قانون کے مطابق خروج زدہ ویزا حاصل کرنے والے کے لیے لازمی ہے کہ اس کے پاسپورٹ کی مدت کم از کم 3 ماہ سے زائد ہو۔ مدت ہونے پر خروج زدہ ویزا جاری کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے، سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کو بیرون ملک سفر کرنے کے لیے ایگزیکٹو انٹری ویزا، جسے خروج زدہ کہتے ہیں، حاصل کرنا لازمی ہوتا ہے، جبکہ پاسپورٹ انٹرنیشنل ڈاکومنٹ ہے۔ اگر پاسپورٹ کی مدت 3 ماہ سے کم ہو تو اس صورت میں خروج زدہ ویزا جاری نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے، ایسے غیر ملکی جو بیرون ملک چھٹی پر وطن گئے ہیں، ان کے پاسپورٹ کی مدت ختم ہو جاتی ہے، انہیں چاہیے کہ واپسی سے پہلے ملک سے ہی نیا پاسپورٹ بنوا لیں اور واپسی کے موقع پر نیا پاسپورٹ پرانے کے ساتھ اٹیچ کریں تاکہ واپسی پر امیگریشن کے وقت نئے پاسپورٹ کی انٹری ممکن ہو سکے۔ ایک اور شخص نے چھٹی کے دوران پاسپورٹ ایکسپائر ہونے پر اپنے ملک سے نیا پاسپورٹ حاصل کیا۔ اب دریافت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نئے پاسپورٹ پر سعودی عرب آنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ ٹویٹر اکاؤنٹ پر جوازات کی جانب سے بتایا گیا کہ واپسی پر نئے اور پرانے پاسپورٹ کو ایک ساتھ رکھیں اور امیگریشن کاؤنٹر پر پیش کریں۔ بعد اس کے کہ جوازات کے کسی بھی آفس میں جا کر آپ پاسپورٹ کی نقل معلومات کروا سکتے ہیں۔ پاسپورٹ کی نقل معلومات آپ خود سے نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کے کمپنی کے نمائندے کو جانا ہوتا ہے، لیکن ابھی یہ سہولت آن لائن بھی موجود ہے۔ آپ کی کمپنی آپ کی جو نقل معلومات ہے وہ آن لائن بھی کر سکتی ہے۔ عمان میں پاکستان اور انڈیا سمیت 14 ملکوں سے آنے والوں پر پابندی میں توسیع کر دی گئی۔ سلطنت عمان نے پاکستان اور انڈیا سمیت 14 ممالک سے آنے والوں کے داخلے پر غیر معینہ مدت تک توسیع کر دی ہے۔ یہ فیصلہ ملک میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ عمانی خبرساز ادارے کے مطابق انسداد کرونا اعلیٰ کمیٹی نے سوڈان، لبنان، جنوبی افریقہ، برطانیہ، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے آنے والوں کے داخلے پر پابندی میں غیر معینہ مدت کے لیے توسیع کر دی ہے۔ ایسے کسی بھی ملک سے آنے والے ان افراد کے داخلے پر بھی پابندی ہوگی جو ان ملکوں میں پچھلے 14 دن کے اندر رہے ہوں گے۔ عمان نے مصر اور فلپائن سے آنے والوں کے داخلے پر پابندی میں بھی توسیع کی ہے۔ اس سے عمانی شہری، ڈپلومیٹ اور میڈیکل سٹاف مستثنیٰ ہوگا۔ سعودی ایئر لائن کی 1 لاکھ پروازیں، 1 کروڑ افراد کا محفوظ سفر۔ سعودی عربین ایئر لائن نے کہا ہے کہ 1 لاکھ پروازوں سے 1 کروڑ مسافروں نے محفوظ سفر کیا۔ فروری 2020 سے آج تک کوئی مسافر بھی کورونا سے متاثر نہیں ہوا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی عربین ایئر لائن نے میڈیا سینٹر کے اکاؤنٹ پر بیان میں کہا کہ ریکارڈ ظاہر کرتا ہے کہ سعودی ایئر لائن دنیا کی 10 بہترین اور محفوظ ترین فلائٹس جو ہیں کمپنیز میں سے ایک ہے اور وہ صحت اور سلامتی کے حوالے سے الماسی APEX کے درجے کی مستحق ہے۔ السعودیہ نے اس سے پہلے محکمہ شہری ہوابازی اور دیگر سرکاری اداروں کے ساتھ تعاون سے بتایا کہ پیر 17 میں رات 1 بجے سے ایئرپورٹ کھولے جانے کے بعد تمام سفر کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ یاد رہے، اس سے پہلے سعودی وزارت داخلہ نے کہا تھا کہ پیر 17 میں 2021 سے سعودی عرب کے ایئرپورٹس، بندرگاہیں، بڑی سرحدی چوکیاں شہریوں کے لیے کھول دی جائیں گی۔ سعودی شہریوں کے بیرون ملک سفر پر عائد پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ بیان میں مزید کہا کہ ان لوگوں کو جو سفر کی اجازت دی جائے گی جنہوں نے ویکسین لگوائی ہوگی۔ ایک بڑی اپڈیٹ شیئر کریں گے، سیرین ایئر لائن کی سعودی عرب کے لیے عید کی خصوصی پروازیں جاری رہیں گی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے فضائی آپریشن محدود کرنے کے باوجود سیرین ایئر لائن کی سعودی عرب سے خصوصی پروازیں عید کے لیے معمول کے مطابق جاری رہیں گی۔ سیرین کی انتظامیہ نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے بین الاقوامی پروازوں کو 20% تک محدود کر دیا گیا ہے، تاہم سیرین ایئر 20% کوٹے کو ہی استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب سے پاکستان کے لیے عید پر خصوصی پروازیں اعلان کردہ شیڈول کے مطابق چلائے گی۔ خیال رہے کہ پاکستان کی حکومت نے ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عید کے موقع پر انٹرنیشنل فلائٹس جو ہیں اس کو 80% تک کم کر دیا ہے، جس کے بعد پاکستان میں آنے والی ہفتہ وار 590 فلائٹس میں سے صرف 123 فلائٹس ہی مختلف ہوائی اڈوں سے مسافروں کو لے کر پاکستان اتریں گی۔ سعودی عرب سے باہر سفر کے لیے سول ایویشن کے ضوابط کیا ہیں؟ سعودی محکمہ شہری ہوابازی سول ایویشن اتھارٹی نے سعودی شہریوں کے لیے بیرون ملک سفر کے ضوابط جاری کیے ہیں۔ قومی ایئر لائن سمیت تمام فضائی کمپنیوں کو بیرونی سفر کے ان سے آگاہ کر دیا گیا۔ سعودی خبرساز ادارے SPA کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی نے جو سفری ضوابط جاری کیے ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والے یا پہلی خوراک کے بعد 14 روز گزارنے والوں کو بیرون مملکت سفر کی اجازت ہوگی۔ ایئرپورٹس میں انٹر ہونے اور ہوائی جہاز پر سوار ہونے سے پہلے توکل اپلیکیشن کے ذریعے ویکسین کا ریکارڈ چیک کیا جائے گا۔ کورونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے ایسے افراد کو باہر جانے کی اجازت ہوگی جن کے جو وائرس سے متاثر ہونے کو 6 ماہ سے کم عرصہ گزرا ہوگا، اس کا پتہ بھی توکل اپلیکیشن کے ذریعے لگایا جائے گا۔ محکمہ شہری ہوابازی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان ضوابط پر عمل درآمد 17 مئی 2021 اتوار اور پیر کی درمیانی شب 1 بجے سے شروع ہو جائے گا۔ یاد رہے، اس سے پہلے سعودی وزارت داخلہ نے 17 مئی 2021 کو بھی تمام فلائٹس اوپن کرنے کا کہا تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جو ڈوز لے چکے ہوں گے ان کو ہی صرف ٹریول کی اجازت ہوگی۔
اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے علاوہ اور 2 ملک ہیں جنہوں نے جو ہے پابندی لگا دی ہے. جی ہاں، ملائیشیا نے بھی جو ہے پاکستان اور جو ہے اس پہ پابندی لگا دی ہے وہاں سے مسافروں کے آنے پر. فلپائن نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا کے مسافروں پر پابندی عائد کر دی ہے. دوسری جانب ملائیشیا کے مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق ملائیشیا کی جانب سے بھی پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال کے شہریوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. فلپائن کے سرکاری خبرساز ادارے PNA کے مطابق یہ پابندی انڈیا میں کرونا کی شکل بدلنے والے وائرس کے سامنے آنے کے بعد 7 مئی سے 14 مئی تک عائد رہے گی. اس کے ساتھ بڑھتے ہیں کچھ مزید خبروں کی طرف. اوورسیز پاکستانیوں کو زیادہ شکایت سعودی عرب اور UAE کے سفارت خانوں سے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بیرونی ممالک سے پاکستانی سفارت خانے جس طرح چل رہے ہیں اب مزید ایسے نہیں چلیں گے. بدھ کو انہوں نے پاکستانی سفراء سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستانی ایمبیسی کے جو عملے کا رویہ جو ہے وہ ہم وطنوں کے ساتھ بہتر نہیں. انہوں نے سعودی عرب اور UAE میں پاکستانی سفارت خانوں کی صورتحال کو سب سے زیادہ خراب اور برا قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پیسے بھیجنے والے بھی یہ 2 ملکوں کے لوگ ہیں. وزیر اعظم نے چند روز پہلے سعودی عرب میں پاکستانی سفیر کی تبدیلی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہاں سے شکایات موصول ہو رہی تھیں. بقول ان کے سٹیزن پورٹل پر بھی اوورسیز پاکستانیوں نے شکایات درج کروائی ہیں. وزیر اعظم کے مطابق جب جاننے والے پاکستانیوں سے فیڈ بیک منگوایا تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا. عمران خان نے بتایا کہ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے کے اہلکاروں کے بارے میں آنے والی شکایات کی تحقیقات ہو رہی ہیں اور 1 ہفتے تک نتیجہ سامنے آ جائے گا. انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی مشکلات کے ادارک کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ میں خود بھی اوورسیز پاکستانی رہا ہوں. عمران خان کے مطابق بڑی مشکلوں سے بیرون ملک جانے والوں کے لیے سب سے اہم مقام اپنے ملک کا سفارت خانہ ہوتا ہے. وزیر اعظم نے سفارت خانوں کی جانب سے پاکستانیوں کو فراہم کی جانے والی بنیادی سروسز کا ذکر کرتے ہوئے کہا کبھی کوئی تصدیق کرانا ہوتی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے یا کوئی دستاویزی امور ہوتے ہیں. ان کا کہنا تھا پڑھے لکھے افراد کے ساتھ سفارت خانوں کا رویہ پھر بھی قدرے بہتر ہوتا ہے، تاہم لیبر طبقے کو نظر انداز کیا جاتا ہے. کورونا کے کیسز ایک بار پھر 1000 سے زیادہ. سعودی عرب میں بدھ 5 مئی کو کورونا کے کیسز 1000 سے زیادہ آئے ہیں. ایکٹیو کیسز 9000 سے بڑھ کے. سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کورونا کے 1016 نئے مریض سامنے آئے ہیں اور 900 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں. وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 12 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 7018 ہو گئی ہے. وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 9691 ہو گئی ہے، جن میں سے 1346 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں. زیر تعمیر عمارتوں سے کیبل چرا کر بیچنے والے غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے. سعودی عرب میں مکہ ریجن پولیس کے ترجمان محمد الغامدی نے کہا کہ جدہ میں 60,000 ریال مالیت کے کیبل چوری کرنے والے غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے. سبق ویب سائٹ کے مطابق الغامدی نے بتایا کہ 2 پاکستانی شہری جو عمر کے تیسرے عشرے میں ہیں جدہ میں کیبل چوری کی کئی وارداتیں کر چکے ہیں. الغامدی نے بتایا دونوں غیر ملکی مختلف مقامات پر زیر تعمیر عمارتوں سے کیبل چوری کر کے غیر قانونی طریقے سے فروخت کر دیتے تھے. انہوں نے بتایا کہ مسروقہ کیبل کی قیمت کا تخمینہ 60,000 ریال کے لگ بھگ ہے. سعودی خاتون نے دمام مارکیٹ میں کام شروع کر دیا. مشرقی ریجن کے نائب گورنر شہزادہ احمد بن فہد بن سلمان کی ہدایت پر سبزی فروش خاتون کو دمام سینٹرل مارکیٹ میں سبزی کی دکان باقاعدہ الاٹ کر دی گئی ہے. زیاد جب مارکیٹ پہنچی تو دکانداروں اور گاہکوں نے پرجوش خیر مقدم کیا. مارکیٹ میں دکان نمایاں ترین جگہ پر الاٹ کی گئی ہے. یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.